जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसे दरिंदा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज के हाथों जिनसी हिरासगी का निशाना बनने वाली तैयबा गुल अब वकील बन चुकी हैं और अपने लिए इंसाफ और पाकिस्तान की ख़वातीन के हकूक़ की जंग लड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJTV। आज हमारी ख़ास मेहमान हैं मोहतरमा तैयबा गुल, जिनके हवाले से मीडिया में बहुत कुछ डिस्कस होता रहा। ये ख़ुद मुद्दई हैं और कंप्लेनेंट हैं, एक विक्टिम हैं जिनसी हरासगी की, और इन्होंने जिन पे इल्ज़ाम लगाया वो कोई और नहीं बल्कि बहुत ही मारूफ एहतसाब के पाकिस्तान में जो अमल हो रहा है उसके कायद, उसके लीडर जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जो सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज भी रहे हैं और नैब के चेयरमैन के तौर पे उनके ऊपर यह संगीन इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एक खातून को जिनसी हिरासगी का शिकार किया और उनको कानून और अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उनको जेल में डाला, उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे और रेफरेंस कायम किए। मगर ये बात सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ही नहीं, ये बात है साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से भी, कि जब उनको ये मालूम हुआ कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो नैब के चेयरमैन हैं उनकी कोई वीडियो मंजर आम पे आ गई है और एक खातून जो हैं वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे, जो शिकायत के लिए अवामी शिकायत का एक पोर्टल बनाया गया था, उस पे भी वो वीडियो या उसके कुछ ग्लिम्पसेस शेयर किए हैं, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे रब्ता किया और मुबैना तौर पे तैयबा गुल से वो तमाम एविडेंसेस भी लिए गए और उनको वज़ीर आज़म हाउस में भी रखा गया। मगर उनको इंसाफ देने की बजाय उन वीडियोज़ को, उन मालूमात को इस्तेमाल किया नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करने के लिए, जिनके पास से इमरान ख़ान की जमात के जो दूसरे सियासतदान थे जिनके ख़िलाफ़ केसेस बने थे नैब में, उनको चेयरमैन नैब को वो वीडियोज़ जो हैं ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की और वो मुकदमात जो हैं वो ख़त्म भी करवाए गए। तो मोहतरमा तैयबा गुल हमारे साथ मौजूद हैं, मतियुल्लाह जान MJTV की मेहमान हैं आज। मगर उससे पहले मुख्तसर बता दूं जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो एक कमीशन बनाएगी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात के ऊपर, और ख़ास तौर पे ये इल्ज़ाम कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, इनसे हासिल करदा वीडियोज़ को लेकर चेयरमैन नैब जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल थे उनको ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी यानी तहरीक इंसाफ के जो कायदीन के ख़िलाफ़ मुकदमात थे उनको ख़त्म कराने की कोशिश की। तो ब्लैकमेलिंग का ये संगीन इल्ज़ाम उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे भी लगा। तो इस हवाले से हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कुछ दिन पहले ही कमीशन बनाने का ऐलान किया है। आपको ये भी बताते चलें कि तैयबा गुल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है, जो सरकारी इदारों के ऑडिटर जनरल्स की रिपोर्ट का बाकायदगी से जायज़ा लेती है, उन पे उठाए गए जो उनके खाता जात हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनमें बेज़ाब्तियों का नोटिस लेती हैं और ऑडिटर जनरल की जो सरकारी महकमों की सालाना रिपोर्टें हैं उनका जायज़ा लेती हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन नूर आलम ख़ान ने भी तैयबा गुल की एक दरख्वास्त के ऊपर सो मोटो कार्रवाई करते हुए चेयरमैन नैब को भी तलब किया था। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को वो नहीं आए थे। फिर उनके बाद जो इस वक्त मौजूदा कायम मकाम चेयरमैन हैं, जो एक्टिंग चेयरमैन हैं ज़ाहिर शाह साहब, जो नैब के ही अफसर हैं, उनको भी अब हाल ही में तलब किया गया है। कल यानी कि 20 जुलाई को तलब किया गया है और इसी हवाले से ज़ाहिर शाह ने, एक्टिंग चेयरमैन ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये अख्तियार हासिल नहीं कि किसी शहरी की दरख्वास्त पे बराह रास्त सो मोटो लेते हुए किसी सरकारी इदारे के अफसर को तलब करे। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी DG नैब जो शहजाद सलीम हैं उनकी तरफ से, उनको भी क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन ने तलब किया था और कल ही की तारीख में उनको भी पेश होना है। तो DG नैब मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम की दरख्वास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो 20 जुलाई की तारीख रखी थी और अटॉर्नी जनरल से भी मुआवनत तलब की थी। कोई स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया था, मगर अब जबकि उन्हें तलब कर लिया गया है तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट
اس حوالے سے کوئی عبوری حکم جاری کرنے پر بھی غور کرے گی. مگر زیادہ اہم بات یہ ہے کہ طیبہ گل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نیب کے افسران کی طرف سے ریٹ درخواستیں ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے خلاف، اس میں ان کو بھی سنا جائے، ان کو بھی فریق بنایا جائے. تو یہ تمام ابھی تک کی صورتحال ہیں. طیبہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. طیبہ، بہت شکریہ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو فریق بننے کی درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو آپ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کہیں گی؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ بطور وکٹم تو آپ کی تو یہی خواہش ہوگی کہ کوئی بھی فورم ہو، آپ کو سنا جائے، آپ کو انصاف ملا جائے. تو ہائی کورٹ میں آپ نے فریق بننے کی درخواست کیوں دی ہے نیب کے ان افسران کی ریٹ درخواستوں کے حوالے سے؟ السلام علیکم مطیع اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ مجھے میرا سامنے لانے کے لیے پوائنٹ آف ویو. سب سے پہلے آج میں نے ہائی کورٹ میں یہ اپلیکیشن دی ہے امپلیڈمنٹ کے لیے کہ مجھے بھی اس میں ایک نیسیسری پارٹی کے طور پہ سنا جائے، اور میری اس کیونکہ پورے کیس میں وکٹم میں ہوں اور ہر فورم پہ میں گئی ہوں. مجھے جو نیب ہے وہ ہر جگہ پہ جا کے میرے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے یا میرے میٹر میں سٹے لینے کی کوشش کرتی ہے. تو آخر کب تک کوئی ایسا فورم ہوگا یا مجھے اپنی معزز عدلیہ سے یہ پوچھ دیں، اگر وہ مجھے بتا دیں یا مجھے کسی فورم پہ ریفر کر دیں کہ اگر کوئی ایسا فورم بنا دیں، کوئی ایسا کمیشن جہاں پہ جہاں پہ میری جورسڈکشن جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے، بن جائے. کیونکہ نیب میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں تو ان کا یہی مدعا ہوتا ہے کہ یہ ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا اور یہ معاملہ طیبہ کا سن نہیں سکتے. تو کیا میری جورسڈکشن پاکستان سے باہر کہیں چلی گئی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو کہیں پہ بھی میری جورسڈکشن ابھی تک نہیں فائنل ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا، بظاہر تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ایک پارلیمنٹ کی باڈی ہے جو کہ عام شہریوں کی درخواست کے اوپر اور شکایات کے اوپر کارروائی کرنے کا بظاہر اختیار نہیں رکھتی، مگر چونکہ اب انہوں نے آرڈر دے دیا ہے تو اس کا فیصلہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کرے گی. مگر ہم واپس آتے ہیں جو اصل مدعا ہے آپ کا. سب سے پہلے آپ نے جو 10 مئی 2019 کو وزیر اعظم کے جو پورٹل تھے، عمران خان کا دور تھا، اس پہ آپ نے شکایت ڈالی کہ آپ کو چیئرمین نیب نے جنسی طور پہ ہراساں کیا ہے اور انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کا آپ نے خدشہ ظاہر کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلے کہ کیا رد عمل تھا جب آپ نے پی ایم پورٹل پہ وہ ویڈیو ڈالی؟ تو اس کے بعد کے واقعات تھوڑا سا آپ بتا دیں. جی بالکل مطیع اللہ صاحب، میں جو ہے مجھے مطلب ڈیٹ وائز ساری چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں، بریف کرتی ہوں تاکہ سننے والوں کے جو ناظرین ان کی بھی سمجھ میں تھوڑی سی چیزیں آ جائیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل میڈیا پہ وہ اس کو گڈ مٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کنفیوژن ہے. اس میں یہ کہ سب سے پہلے 10 مئی کو میں نے پورٹل پہ کمپلین کی تھی، جس میں جو ہے وہ میں نے یہ چیز بتائی ان کو کہ میرے ساتھ ہیرسمنٹ ہو رہی ہے. وہ پوری کمپلینٹ ایک لکھ کے ساتھ میں نے اسکرین شاٹ ویڈیو کے لگائے، میں نے بتایا کہ میرے پاس آڈیو ہے. 10 مئی کو یہ چیز میں نے پورٹل پہ ڈال دی تھی، 2019 کی بات ہے سر. اس کے بعد سر بعد میں میرے ساتھ 13-14 تاریخ کو پورٹل کے اسٹاف نے ایک میٹنگ کی اور مجھ سے وہ چیزیں لی گئیں. اس میں پورٹل کے اسٹاف نے جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو جب میٹنگ میں گئی، اس میں سر طاہر خان صاحب تھے اور سر عمران خان صاحب تھے اور اعظم خان صاحب تھے. انہوں نے جو ہے یہ میٹنگ کہاں ہوئی؟ یہ اسلام آباد میں ہوئی تھی کسی جگہ. وزیر اعظم ہاؤس میں؟ نہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ایک میٹنگ ہو. جی 10 مئی کو جب میں نے یہ پورٹل پہ ساری کمپلین اپنی فارورڈ کی تو 13 مئی سے میرے ساتھ رابطے سٹارٹ ہوئے پورٹل کے. انہوں نے کہا کہ ہم سٹیزن پورٹل کے سٹاف میں سے ہیں. اب مجھے تو پورٹل کا پورا سٹاف نہیں پتا تھا. مجھے انہوں نے بلایا گیا، مجھے پی ایم آفس میں بلایا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو کمپلین آپ نے کی ہے پورٹل پہ اس کے ریلیٹڈ آپ سے جو پرائم منسٹر ہے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ پی ایم آفس یہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ بلڈنگ جی بالکل وہاں پہ، اس میں آپ وہاں پہ مجھے بلایا گیا. وہاں پہ میرے ساتھ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں طاہر خان صاحب تھے، اعظم خان صاحب تھے اور عمران خان صاحب تھے، اور سر 2-3 اور لوگ بھی تھے جو کہ ماسک میں تھے، جو میرے سے جنہوں نے بات نہیں کی لیکن وہ لکھتے رہے ساری چیزیں. اس میں سر یہ چیزیں انہوں نے مجھ سے ساری پوچھی، میں نے بتائی ان کو کہ میرے ساتھ ہیرسمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے، میرے اوپر کیسے کیسز بن رہے ہیں اور کس وجہ سے بن رہے ہیں وہ بتائی. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کا جو ہے وہ اس پوری انکوائری سٹارٹ کرواتا ہوں، اور اگر وہ انوالو اس میں ہوئے چیئرمین جو تھے جاوید اقبال صاحب، تو ان کو عہدے سے بھی نہ کہ ہٹایا جائے گا بلکہ ان کے خلاف انکوائری سٹارٹ کروا کے ان کو سزا دی جائے گی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے وہ دیں ویڈیوز اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں. وہ سر کچھ ثبوت میں نے ان کو یو ایس بی میں ڈال کے ان کے حوالے کیے اس وقت ان کے اس آفس میں، اس میٹنگ میں.
اس کے بعد سر جب میں تو عمران خان صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ کوئی اور ثبوت بھی جو آپ نے ابھی نہیں دیے ہوں، یا سب دے دیے یا کچھ رکھ لیے؟ نہیں، سب نہیں دیے تھے مت اللہ صاحب، میں نے کچھ چیزیں ان کو دی تھیں، بس 2 سے 3 ویڈیوز تھیں، کچھ آڈیوز تھی وہ دیں، کچھ چیزیں میں نے وہ رکھ لی تھیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جب آپ نے دیکھا 16 اور 17 کا یا 17 اور 18 کا جاوید صاحب کا ایک کالم تھا، اس میں انہوں نے یہ جاوید چودھری صاحب کا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ جاوید اقبال صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سر 23 کو جو ہے یہ آن ایئر کر دی گئی ویڈیوز میرے کنسنٹ کے بغیر، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، اور فوراً تردید بھی چلا دی گئی۔ اس کے بعد کے واقعات تو پھر آپ کے سامنے ہی تھے۔ اچھا، تو کیا اس وقت عمران خان صاحب کو آپ نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ یہ ویڈیوز میڈیا پہ چلا دیں، یا آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ہم چلا دیں یا نہیں؟ نہیں سر، بالکل میڈیا کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، بات صرف ہوئی تھی میری انکوائری کی، میری انویسٹیگیشن کی ہوئی تھی، میرے پہ جو کیسز، میری ہیرسمنٹ کی بات تھی، یہ ان کے علم میں نے دی، میں نے بتایا ایز اے امانت سر، میں نے ان کو وہ ویڈیوز دی تھیں۔ طاہر خان صاحب جو نیوز ون کے مالک ہیں وہ موجود تھے اس میٹنگ؟ بالکل اس میٹنگ میں موجود تھے، اور اس وقت میں نے ان کو یہ امانت کے طور پہ ویڈیوز دیں، اور اس مقصد کے لیے دیں کہ یہ آگے انکوائری میں کام آئیں گی، اس میں انکوائری کر کے ان کو سزا دی جائے گی۔ اچھا، اس وزیر اعظم عمران خان والی ملاقات سے پہلے کیا آپ سے کوئی رابطہ کرتا رہا اس میٹنگ کے لیے؟ کیونکہ یہ جو پی ایم کے پورٹل سٹاف نے تو آپ سے میٹنگ کے لیے رابطہ کیا، لیکن اس سے پہلے بھی کسی نے رابطہ کیا؟ جی بالکل، میرے ساتھ رابطے میں تھے کچھ لوگ، اور وہ سارا جو اس کے پروف ہیں میرے پاس، ہر چیز کی ڈیٹیل میرے پاس ہے، اور وہ میرے کمیشن اگر بنتا ہے وہ، یا اگر پی ایس سی میں میرے سے وہ چیزیں لی جاتی ہیں تو میں ضرور اس فورم پہ دوں گی۔ یہ ایک جرنلسٹ ہیں بیرسٹر احتشام جو ہے نیوز ون کے یہ اینکر ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ آپ کو کبھی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رکھا گیا، تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ متی اللہ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پی ایم ہاؤس والا واقعہ تھا وہ ہے 2020 کا، 2020 کا۔ ان کے ساتھ احتشام صاحب سے بالکل میرا رابطہ ہوا تھا۔ احتشام صاحب پوری بات نہیں آپ کو بتا رہے، میڈیا پہ نہیں بتا رہے، پوری بات اگر وہ بتائیں تو وہ پوری ڈیٹیل بتائیں، وہ الزام نہیں لگائیں۔ ان سے میرا رابطہ بالکل ہوا تھا، اور جو طاہر خان صاحب سے یہ ساری میٹنگ ارینج کرنے والی تھی وہ احتشام تھے، بیرسٹر احتشام، طاہر خان اور عمران خان صاحب سے۔ جی بالکل، سب سے پہلے طاہر خان سے انہوں نے میری میٹنگ کروائی تھی، اور برکت مارکیٹ لاہور میں یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ میں اس وقت، میرے ہسبینڈ جیل میں تھے، میں ان سے جب ملاقات کے لیے گئی وہاں پہ میرے ساتھ رابطہ ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس سٹی میں، میں نے جب ان کو بتایا کہ میں لاہور میں ہوں، تو برکت مارکیٹ کا ایک ایڈریس مجھے بتایا گیا، اور وہاں پہ میں گئی، وہاں پہ انہوں نے یہ فرسٹ میری میٹنگ وہاں پہ ارینج کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ لاہور میں ہوئی؟ جی بالکل۔ اور ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، تب نہیں ہوئی تھی میری۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے جب بعد ویڈیوز آن ایئر ہو گئی تو اس کے بعد کے کیا واقعات ہوئے؟ سر، جس دن ویڈیو آن ایئر ہوئی اس دن میرے سے رابطہ کیا بیرسٹر احتشام نے کہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام لائن اپ کیا ہے، آپ کی ویڈیوز جب چل گئی ہیں تو آپ اپنا بھی موقف دیں۔ جب سر ویڈیوز آن ایئر ہوئیں تو میں ایک دم شاکڈ ہو گئی کہ یہ مطلب کہ آن ایئر کیسے ہو گئی، کیونکہ ایک امانت کے طور پہ ایک چیز میں نے دی ہے، ایک کنٹری ہیڈ کو دی ہے، ایک جو کہتا ہے کہ وزیر اعظم باپ ہوتے ہیں ان کو دی ہے، تو یہ کیسے آن ایئر ہوئی؟ سر جب آن ایئر ہوتی ہے اس کے بعد وہ مجھے کال کرتے ہیں کہ آپ آئیں آفس۔ میں سر راستے میں ہوں، میں جب پہنچتی ہوں دیکھتی ہوں تو اس وقت وہاں پہ کچھ لوگ تھے، اور پہلے تو مٹھائیاں چل رہی تھیں اور بڑے بھنگڑے، اور کہاں مٹھائیاں چل رہی؟ سر نیوز ون کے آفس میں، جب یہ نیوز بریک ہوئی ہے۔ اب وہاں پہ پورا سٹاف بڑا ہوٹنگ کر رہا تھا اور بڑا جوش تھا، خوشی تھی۔ اچانک سے کچھ لوگ آتے ہیں اور ان سے موبائل مائکس وغیرہ ان سے لیتے ہیں، ان سے کیمراز لے لیتے ہیں۔ اس وقت جو بیرسٹر احتشام صاحب تھے وہ مجھے کہتے ہیں کہ میڈم اسی ڈیورنگ میں تردید سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹی وی پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو احتشام صاحب کو میں، اور طاہر خان صاحب بھی تھے وہاں پہ، ایک اور وہاں پہ ان کے ڈائریکٹر ہیں شاید کہ طارق صاحب ہیں، حافظ طارق محمود، طارق صاحب ہیں، بالکل میری ان سے ہوئی تھی ملاقات۔ اس وقت میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں چلائی ہے، یہ تردید مجھ سے پوچھے بغیر کیوں چلائی ہے، ویڈیوز میرے سے پوچھے بغیر کیوں چلائی؟ اگر آپ نے ویڈیوز چلائی، یعنی مٹھائیاں بھی بانٹ رہے تھے اور پھر تردید بھی چلانا شروع کر دی؟ تردید بھی، بالکل سر، یہ میرے اور لوگ آ کے ان تلاشیاں لینا شروع ہو گئے۔ کون لوگ تھے جو آئے تھے، جنہوں نے کوئی ریڈ کیا تھا وہاں پہ کسی نے؟ سر پتہ نہیں، کیونکہ پولیس نہیں تھی وہاں پہ، سول کپڑوں میں تھے وہ لوگ، مے بی گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہوں یا کون، میں سر کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں۔ تو اس وقت بیرسٹر صاحب جو تھے تھوڑا گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ آپ گھر چلی جائیں۔ تو میں نے کہا بالکل میں گھر نہیں جاؤں گی، مجھے بتائیں کہ آپ نے تردید کیوں چلائی ہے۔
تو طارق صاحب بھی آ گئے, انہوں نے کہا پلیز ابھی آپ گھر جائیں, سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے, تو آپ کو ہم تھوڑا بعد میں ڈیٹیل بریف کر دیں گے یہ وہ. تو سر میں وہاں سے چلی گئی. اچھا جی. تو نیوز ون کے اندر جو ماحول تھا ایک دم سے تبدیل ہو گیا, اور بیرسٹر احتشام نے کوئی وضاحت کی کہ انہوں نے انٹرویو کیوں نہیں کیا اور آپ کا موقف کیوں نہیں سامنے لایا گیا؟ سر اس کے بعد میری ان سے فون پہ ضرور بات ہوئی تھی, ان سے میں نے کہا, انہوں نے کہا جی بالکل لائن اپ تھا, میں کراچی سے بائی ایئر آیا ہوں اسپیشل اس پروگرام کے لیے, لیکن وہ پروگرام نہیں چل سکا کیونکہ چلایا نہیں گیا, وہ چینل چلا نہیں سکتا. اس وقت سر وہ سارا ایشو بن گیا, اور وہ جو طاہر خان صاحب تھے میرا خیال ہے ان پہ پریشر آیا, جو بعد میں ان کو ہٹا بھی دیا گیا تھا, ایڈوائزر تھے تو. اور اس کے بعد سر میرا رابطہ نہیں ہوا احتشام, بیرسٹر احتشام سے کافی عرصہ, مطلب میرے بالکل نمبر بند کروا دیے گئے, موبائل میرے سے لے لیا گیا اور رابطہ ان سے نہیں ہو سکا. تو وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں پی ایم ہاؤس میں رہی, تو یہ 2020 کی بات ہے. جو ویڈیوز آن ایئر ہوئی تھی وہ 2019 کی بات ہے, تو وہ بالکل نہیں جانتے اس معاملے میں, اور نہ میں ان کے ساتھ ان ٹچ تھی یا ان کو پتہ نہیں تھا, تو یہ وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ جب ویڈیو آن ایئر ہو گئی تو پھر نیب نے آپ کے رد عمل شو کیا, کوئی ریفرنس فائل کر دیا تھا آپ کے خلاف؟ سر 23 کو یہ ویڈیو آن ایئر کروائی گئی. اس کے بعد 24 کو سر یہ ریفرنس رات کے ٹائم افراتفری میں انہوں نے ریفرنس بنایا, اور جیسے ایس او پی, اپنی ایس او پی کو بھول گئے یہ لوگ, نیب کے پورا رول پورے قانون بھول کے انہوں نے ایس او پی وہ ریفرنس فائل کر دیا. ریفرنس فائل ہونے کے بعد سر میری جب ان لوگوں سے دوبارہ بات ہوئی, جو پی ایم ہاؤس کا جو سٹاف تھا, جو اعظم خان صاحب سے بھی اعظم خان صاحب سے بھی ہوئی, اور جو اور لوگ میرے ساتھ رابطے میں تھے سٹاف میں, تو ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے یہ پرومس کیا تھا انکوائری کا, اور یہ ساری انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ سب کچھ ہو جائے گا, الٹا میرے اوپر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, اور میڈیا پہ پوری ایک میرے اگینسٹ وہ چلائی جا رہی ہے, ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ طیبہ آپ نے جو کر دیا, آپ نے ایک اتنے بڑے بندے کی عزت نہیں چھوڑی, تو وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے تو کچھ کریں گے نا, تو وہ یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے ان کو کرنا پڑا ہے مجبوراً, تو یہ آپ ختم کر دیا جائے گا, آپ پریشان نہ ہوں. مجھے یہ کہہ کے تسلی دی گئی. کوئی آپ کی ہیلپ کی گئی, آپ کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی گئی آپ کو, مطلب اس سارے واقعے کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے؟ متی اللہ صاحب ہیلپ تو اس کو نہیں کہہ سکتے, انہوں نے اپنے فائدے کے لیے مجھے بالکل آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا. آئسولیٹ ان اے وے دیٹ کہ مطلب مجھے میڈیا سے دور کرنا شروع کر دیا, میرا نمبر چینج کروایا گیا. کچھ لوگ میرے ساتھ رہتے تھے کہ یہ کسی میڈیا پرسن سے نہیں ملے, میڈیا ہاؤس نہیں جائے کہیں پہ. ایون میرے ہسبینڈ جیل میں تھے, تو میں ان کو بھی ملنے اگر جاتی تھی تو مجھے تھریٹ کیا جاتا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ راستے میں مار دیا جائے, کوئی بھی گاڑی آپ کو ٹکر مار دے تو آپ کیا کریں گی. تو میں ان سے یہی کہا تھا کہ خدا کی ذات ہے میرے ساتھ, اگر میری زندگی اتنی ہے تو مجھے کوئی ٹکر سے مارے یا گولی سے فرق نہیں پڑتا. مطلب یہ جب نیب کے ریفرنسز آپ کے خلاف دائر ہو گئے اچانک ہی, تو اس کے بعد آپ کو سیکیورٹی کے لیے آپ کہاں پہ پھر آپ کی رہائش رہی؟ سر مجھے اسلام آباد میں ہی رکھا گیا تھا, اس آفس ایک گھر میں, اور اس گھر کا جو رینٹ تھا وہ بھی پے کرتے تھے نیب والے. اس چیز کا بھی میرے پاس پروف ہے, بالکل ہے, اور کوئی بھی بات میں ایسی نہیں کروں گی جس کا میں خود سے پروف نہ دے سکوں. تو وہاں پہ مجھے 2021 تک رکھا گیا ہے. اور آپ کو پتہ تھا اس وقت کہ یہ نیب والوں کا گھر ہے, نیب والوں کی آپ کسٹڈی میں یا حفاظت میں؟ سر اس وقت تو مجھے پتہ نہیں تھا, کیونکہ مجھے یہی لگا کہ گورنمنٹ مجھے سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ میں ان کو اپنا بتا چکی تھی مسئلہ. لیکن بعد میں سر مجھے جب نوازش صاحب آئے ہیں جھنگ اور ہمارے پاس ملنے کے لیے, اس وقت مجھے پتہ چلا تھا, انہوں نے کیونکہ بتایا تھا کہ ہم لوگ رینٹ دے رہے ہیں اور چیئرمین کے تھرو رینٹ جا رہا ہے. اچھا, تو آپ کو مطلب نیب والوں نے ہی ایک قسم کا آپ پہ نظر رکھنے کے لیے آپ کو وہ رہائشی سہولت دی اور سیکیورٹی بھی دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ مطلب آپ کے فون نمبر بھی تبدیل کر لیے گئے, آپ کو ایڈوائز کیا جاتا تھا کہ زیادہ آپ ٹریول بھی نہ کریں, تو پھر اچانک کیا واقعہ ہوا, اور یہ کتنا عرصہ آپ نیب کے اس فراہم کردہ رہائش گاہ میں رہی آپ؟ یہ سر یہ 2019 سے لے کے 2021 تک تقریباً. 2021 تک, مطلب تقریباً 2 سال تک. جی بالکل. یہ جب گورنمنٹ گئی ہے پی ٹی آئی کی, اس کے بعد جو ہے میں وہ مطلب خود کو تھوڑا سا ریلیکس فیل کر رہی ہوں, اور میں نے اپنی آزادی تھوڑی سی فیل کی ہے. اس سے پہلے سر مجھے وہاں پہ رکھا گیا ہے, وہاں پہ مجھے میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے جو میری شاید سیکیورٹی کرتے تھے, یا مجھے آئسولیٹ کرنے کے لیے وہ کرتے. گھر میں ہی ہوتے تھے؟ جی وہ گھر کے اندر نہیں,
دروازے پہ ہوتے تھے, گلی میں ہوتے تھے. پکی ڈیوٹی دیتے تھے. بالکل پکی ڈیوٹی دیتے تھے. میں نے وہ, بلکہ اب وہ تو بتا سکتے ہیں, پی ایم صاحب بتا سکتے ہیں یا نیب بتا سکتے ہیں کہ وہ میرے پہ نظر رکھنے کے لیے تھے یا مجھے آئسولیٹ کرنے کے لیے تھے یا میری سیکیورٹی کے لیے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے نیب نے تقریباً 2 سال اپنی فراہم کردہ رہائش گاہ میں آپ کو تنہا رکھا, ایک قسم کا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا. اس کے بعد پھر معاملہ پی ایم ہاؤس پہ چلا گیا. یہ پی ایم ہاؤس والا معاملہ کیسے شروع ہوتا ہے اور کیوں پی ایم ہاؤس سے کیا کہہ کر آپ کو بلایا گیا اور پھر وہاں پہ ہی روک لیا گیا؟ متی اللہ صاحب, بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو میں ابھی بہت ساری میں نے ڈسکلوز نہیں کی ہیں اور جو میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہوں, لیکن مجھے اس حد تک مجبور کیا گیا کہ میں وہ چیزیں سامنے لے کے آؤں. ابھی بھی مطلب تھریٹس, تب وہ مجھے کہتے تھے کہ تھریٹس ہیں آپ کو, اور لیکن ابھی مجھے زیادہ بلکہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے تھریٹس ہیں. خیر اس وقت سر مجھے یہ 12 مارچ کی بات ہے 2020 کی. اس وقت ایک وہ میڈیا ہاؤس کے جو آنر تھے میر صاحب, ان کو جب میر شکیل صاحب, ان کو جب اریسٹ کیا گیا تو اس وقت جو اینکرز تھے جیو کے, حامد میر اسپیشلی اور خانزادہ صاحب, انہوں نے کافی زیادہ اس بات پہ زور دیا اور میرے اسکینڈل کو اٹھا کے, میرے والے جو ہیرسمنٹ کا کیس تھا اس کو اٹھا کے انہوں نے چیئرمین نیب کو بھی کافی زیادہ سنائیں کہ مطلب آپ کا یہ کیس کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا. تو اس چیز سے ان کو شاید ایسا لگا کہ میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں اور کسی طریقے ان کو کوئی چیزیں میں نے دی ہیں, کوئی پروف دیے ہیں, کوئی ویڈیو آڈیو. تو مجھے رات کو کالیں آنا شروع ہو گئیں کہ آپ مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے کہ آپ نے کچھ چیزیں دی ہیں. جب میں نے ان کو انکار کیا تو کون پوچھنا شروع؟ اسٹاف, جو پی ایم ہاؤس کا اسٹاف جو میرے ساتھ آن لائن. اعظم خان صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی رات کے ٹائم. پھر صبح انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ آفس آ جائیے, آپ کے ساتھ ایک ضروری میٹنگ ہے, آپ اسی معاملے پہ. آپ اس وقت جو ہے وہ نیب کے فراہم کردہ گھر کے اندر موجود تھی یا چھوڑ چکی تھی وہ؟ بالکل اسی گھر کے اندر موجود تھی سر. یہ 2020 کی بات ہے اور اس وقت میں اسی گھر میں تھی. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ نیب ہی اس کا 2 سال تک کرایہ دیتا رہا؟ بالکل دیتا رہا سر, 2.5 سال تک, 2.25 سال تک اس کا کرایہ نیب ہی دیتا رہا اور اس میں ہی مجھے رکھا گیا اور مجھ پہ نظر رکھنے کے لیے یا مجھے باؤنڈ کیا گیا کہ میں کسی فورم پہ ان کے اگینسٹ نہ جاؤں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکوں. اچھا, اس کتنا کرایہ آپ کو اندازہ, یہ پتہ کیسے چلا آپ کو کہ نیب کرایہ دے رہے ہیں؟ سر پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ اس کا کرایہ افورڈ کر رہی ہے یا نیب کر رہی ہے, لیکن جب سیال صاحب, نوازش سیال جب جھنگ گئے ہیں, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ یہ نیب جو ہیں چیئرمین نیب, ان کے مطلب ان کی طرف سے یہ کرایہ آ رہا ہے. پھر آپ نے اس وقت آپ کا کیا رد عمل تھا؟ آپ کے لیے تو بڑی حیرانی کی بات ہوگی اور آپ کو زیادہ خطرہ نہیں محسوس ہوا کہ یہ کیا ہوا, پتہ ہی چلا آپ کو 2 سال تک؟ بالکل سر, خطرہ تو مجھے محسوس ہوا کیونکہ میں اپنے دشمن کے گھر میں ہی رہ رہی تھی, تو خطرے کی بات تو تھی میرے لیے بھی, میری فیملی کے لیے بھی. اس کے بعد سر فیملی آپ کے ساتھ ہی ہوتی تھی اس گھر میں؟ فیملی سر میرے ہسبینڈ اور ان کے 2 بیٹے میرے ساتھ ہی ہوتے تھے, میری مدر میرے ساتھ تھیں. تو اس چیز کو لے کے میں کافی فکر مند بھی ہوئی, مطلب میں نے کچھ اپنے حساب سے بھی پریکاشنز بھی لی. میں نے اس گھر کی ویڈیو بنائی, میں نے کچھ چیزیں, وہ جب مجھے کسی فورم پہ بلایا گیا تو میں ضرور وہ چیزیں دوں گی. اچھا, تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ آپ کس کے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں تھا؟ یہ مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی بات کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے ایک ایسے گھر میں 2 سال تک رہائش رکھی جس کے مالک کا آپ کو پتہ نہیں تھا اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کا کرایہ کون دے رہا ہے؟ سر جب مجھے یہ ویڈیو آؤٹ ہوئی اور مجھ سے ملے تھے پی ایم صاحب اور سارا مسئلہ ہوا, تو مجھ سے شروع سے ہی یہ کہا گیا کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں, آپ کی لائف تھریٹس ہیں, آپ کو کبھی بھی مار دیا جاتا ہے, کبھی بھی مار دیا جائے گا یا آپ کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے گا. تو مجھے یہی کہا جاتا رہا کہ آپ کو تھریٹس ہیں, تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. جو بھی کیا, جب بھی میں یہ پوچھتی تھی تو نہیں, لیکن یہ تو پی ایم ہاؤس سے تو آپ کو بعد میں کال آئی نا, جب آپ نیب کے گھر میں, نیب والے گھر میں 2 سال گزار چکی تھی. نہیں سر, تو اچھا نہیں, بالکل نہیں. جب یہ ویڈیو آن ایئر ہو گئی تھی اس وقت سے سر میرے ساتھ رابطہ ان کا کنٹینیو رہا ہے. اچھا, جب آپ نیب کے لیے گھر میں رہ رہی تھی تو اس وقت بھی پی ایم ہاؤس سے آپ رابطے میں رہی 2 سال تک؟ جی بالکل, 2 نہیں, تقریباً 2.25-3 سال تک. اچھا, مطلب کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کو یہ گھر پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا 2 سال تک؟ جی سر, میرے مائنڈ میں تو یہی چیز تھی کہ سیکیورٹی بھی پی ایم ہاؤس کی طرف سے مجھے مل رہی ہے اور گھر بھی وہ انہوں نے مجھے رکھا ہے کیونکہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سیف ہے میرے لیے.
تو اس لیے میں زیادہ رسسٹ نہیں کیا. لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا تو سر میں کافی پریشان بھی ہوئی تھی, اور میں نے ایک جب ویڈیو نوازش صاحب نے کہا یہ تو نیب والوں کے کرایہ دیا. بالکل سر, اس چیز کا جب مجھے پتہ چلا, میرے علم میں یہ چیز آئی, میری فیملی بھی پریشان ہوئی, میں بھی ہوئی. اور سر اس میں میں نے یہ کیا کہ مجھے مطلب جو مجھے لگا بہتر کہ یہ کرنا چاہیے, تو میں نے وہ پریمیسز کی ویڈیو اپنے پاس رکھی بنا کے. میں نے ایک اپنی ویڈیو ایک ریکارڈ کی کہ مجھے جو خطرات ہیں وہ چیز, مطلب وہ ویڈیو ابھی میرے پاس ہے. تو اگر مجھے لگا کہ مجھے کبھی اس طرح سا کوئی خطرہ ہوگا, یا اس گھر میں مجھے لگتا کہ کچھ تھا, تو وہ میں نے اپنی فیملی میں دی ہوئی ہے کہ وہ چیز اس کو وہ سامنے لایا جائے کسی بھی فورم پہ. اچھا, تو پھر جب آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس سے کال آئی تو آپ کو انہوں نے کہا کہ اب آپ ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی رہیں گی, یا آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر شفٹ ہو جائیں عمران خان نے اس میٹنگ کے دوران کہ آپ کو ہم ارینجمنٹ کرتے ہیں؟ کوئی نہیں سر, مجھے جب لے کے گئے 13 کی صبح کو, 13 مارچ 2020 کی صبح مجھے کال آئی. اس کا وہ کال ڈیٹیل ساری میرے پاس ہے سر, جن نمبر سے کال ہے سب کچھ ہے, میں انشاءاللہ دوں گی. لیکن اعظم خان صاحب نے کہا نا آپ کو؟ جی مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے, آپ کی انکوائری کے سلسلے میں آپ کی میٹنگ ہے, آپ اور آپ کے ہسبینڈ آ جائیں. تو سر میں کچھ ضروری ڈاکومنٹس جو میرے کیس کے ریلیٹڈ تھے وہ لے کے میں اور میرے ہسبینڈ چلے گئے ہم لوگ کے. ہماری انکوائری میں کوئی پیش رفت ہے اس وجہ سے. سر جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ کے لائف کو تھریٹ ہیں. جو شکیل صاحب پکڑے گئے ہیں, پہلے ان سے ہم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس آپ نے ان کو کچھ دیا ہے, آپ کانٹیکٹ میں تھے؟ جب میں نے انکار کیا, میں نے کہا کہ بالکل میرا رابطہ نہیں تھا. اور سر واقعی میں میرا رابطہ نہیں تھا. شاہ زیب خانزادہ صاحب اور حامد میر صاحب یا جو بھی کرتے رہے ہیں شوز میرے بہاف پہ, میں بالکل ان سے رابطے میں نہیں تھی, اور وہ اپنے بہاف پہ کرتے رہے اور وہ خود رسک لے کے کرتے رہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بالکل رابطے میں نہیں ہے, کیونکہ میرا تو نمبر چینج تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کی پھر بھی, کیونکہ معاملہ کافی ہائی لائٹ ہو گیا ہے اور آپ کو سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ رکھا جا رہا ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ 2-3 دن آپ رہیں. تو یہ کس نے کہا؟ وزیر اعظم نے کہا؟ سر جو وزیر اعظم اس کا سٹاف تھا, اعظم خان صاحب تھے, انہوں نے کہا. لیکن یہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات ڈسکس ہوئی کہ آپ ادھر رہیں گی؟ سر جب مجھے لے کے گئے تھے نا, اس وقت وہ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں. میں نے جب کہا کہ میری انکوائری کی بات آپ نہیں کر رہے, آپ جیو کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ انکوائری کے لیے ہی آپ کو بلایا گیا ہے, وہ تو ہم ایسی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہے تھے. اس کے بعد سر عمران خان صاحب آئے, انہوں نے